बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ जा रही है अभी? ये मैंने अर्ज़ कर दिया कि साकिब अली साहब ने जो पूछा है, एक रकात अगर इमाम के साथ मिले, बकिया रकातों के लिए जब आप खड़े होते हैं तो उस वक़्त शुरू की 2 रकातें आपकी इब्तदाई 2 रकातें क़िरात के एतबार से बन जाती हैं। लिहाजा बकिया नमाज़ पढ़ने के लिए जब आप खड़े होंगे तो शुरू की 2 रकातों के अंदर क़िरात इस तरह से करेंगे कि सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ेंगे। तीसरी रकात जो आपकी होगी उसमें सिर्फ सूरह फातिहा, उसके बाद क़िरात यानी सूरत आप नहीं मिलाएंगे। नेलोफर साहिबा ने ये पूछा है, नमाज बैठकर पढ़ने से सवाब कम हो जाता है या अगर बहुत तकलीफ हो तो बैठकर पढ़ सकते हैं या नहीं? इसका जवाब ये है कि बैठकर नमाज पढ़ने का शरई हुक्म ये है कि अगर तो फ़र्ज़ नमाज है तो बिला उज़र बैठकर पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के अंदर क़याम शरअन लाजिम और वाजिब है, और बग़ैर क़याम के आप फ़र्ज़ नमाज बैठ करके बग़ैर उज़र के आप फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं कर सकते। अगर आप अदा करेंगे तो वो नमाज आपकी नहीं होगी अगर आप बिला उज़र फ़र्ज़ नमाज बैठ करके अदा करेंगे। और अगर सुनन व नवाफिल है तो बिला उज़र आप बैठकर सुनन व नवाफिल अदा कर सकते हैं, मगर उसका शरई हुक्म और शरई मसला ये है कि बिला उज़र सुनन व नवाफिल बैठ करके अदा करेंगे तो ऐसी सूरत में सवाब आधा हो जाएगा, और अगर उज़र की वजह से आप फ़र्ज़ नमाज के अंदर या सुनन व नवाफिल के अंदर बैठ करके नमाज अदा करते हैं तो शरअन सवाब आधा नहीं होगा। आप बैठ करके उज़र और बीमारी की वजह से नमाज अदा कर सकते हैं। सैयद मंसूर अली शाह साहब ने पूछा है कि क्या दांत निकालने से रोज़ा टूट जाता है? इसका जवाब ये है कि दांत निकालने से या निकलवाने से तो रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता दांत निकलवाने की सूरत में एक मसला पेश आ सकता है, और वह है कि खून निकले, और खून निकलने के लिए खून निकलने में अगर मुंह भर करके खून निकले और फिर वो खून अंदर चला जाए, थूक से ज़्यादा हो, यानी अगर थूक से ज़्यादा खून हो तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो हलक के अंदर चला जाएगा, यानी खून का अगर हलक में जाते हुए जायका महसूस हो तो ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। और चूँकि इस बात का उस वक़्त एहतमाम करना कि खून ज़्यादा मकदार के अंदर ना जाए, इसके लिए शरअन ये मुनासिब होगा कि आप रोज़े के वक़्त के अलावा में दांत निकलवाएं। लेकिन अगर आप रोज़े के दौरान किसी शदीद अज़ियत और तकलीफ़ की वजह से दांत निकलवाते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि आप निकलवाएं, लेकिन इसका ख्याल करें कि खून हलक से नीचे ना उतरे। समीउल्लाह असगर साहब ने पूछा है कि अगर गुस्ल जनाबत की हाजत हो जाए तो क्या रोज़े की हालत में गरारा और नाक में पानी चढ़ाना जायज़ है? कई दफ़ा इसका जवाब दिया जा चुका है कि रोज़े की हालत में फ़र्ज़ गुस्ल या आम गुस्ल करने की सूरत में भी गरारा करना दुरुस्त नहीं है, और नाक में भी ज़्यादा ऊपर पानी चढ़ाना ये जायज़ नहीं है, इससे एहतराज़ करना लाजिम है। ज़हीर ख़ान तनोली साहब ने पूछा है कि अल्लाह को खुदा कहना जायज़ है जबकि अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा है? जी हाँ, अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, और उसके अलावा जो 9900 नाम हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम हैं। अल्लाह को खुदा कहना जायज़ है, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। हज़रात मुफ्तियान कराम फ़ुक़हा कराम ने इसकी तहक़ीक़ की है। फ़ारसी का लफ्ज़ है, खुदा कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अल्लाह को अल्लाह के नाम के साथ पुकारा जाए, उसमें अजर व सवाब भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा कुरान व सुन्नत के मुताबिक और अवफ़क़ और मुवाफ़िक़ है। फरियाल वहीद साहिबा ने पूछा है, तरावी की नमाज औरतों का मस्जिद में जाकर पढ़ना अच्छा है क्योंकि वहाँ कुरान सुनने का सवाब मिलेगा? देखें, बात यह है कि तरावी की नमाज हो या दूसरी नमाजें, इन तमाम के बारे में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बड़ी वजाहत के साथ फरमाया कि खातून को अपने घर के अंदर नमाज अदा करनी चाहिए और घर में ही नमाज अदा करना ज़्यादा बेहतर है। और मैं एक हदीस आमतौर पर सुनाया करता हूँ कि सलातुल मरअति फ़ी बैतिहा अफ़ज़ल मिन अस्सलात फ़ी मस्जिदी हाज़ा, मेरी इस मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ने के मुकाबले में औरत का घर के अंदर नमाज पढ़ना बेहतर है, और घर के सहन के अंदर नमाज पढ़ने से बेहतर है कमरे में पढ़े, घर के कमरे के अंदर नमाज पढ़ने से बेहतर है कमरे के किसी कोने खांचे के अंदर नमाज पढ़े। जो अस्तर ज़्यादा सतर का मकाम हो वहाँ पर अदा करना चाहिए। तो इसलिए ये बात जो फरियाल वहीद साहिबा ने कही
کہ قرآن سننے کا ثواب ملے گا، یقیناً یہ بات درست ہے، لیکن ایک طرف ہے اجر و ثواب کا معاملہ، اور ایک طرف ہے جو کہ فقہائے حنفیہ نے فرمایا، اور انہوں نے مسجد کے اندر عورتوں کا نماز میں شرکت کرنے کی غرض سے جانا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں لظہور الفساد فی ھذا الزمان، اس زمانے کے اندر فتنہ و فساد کی کثرت ہے۔ اب اگر خواتین ایک جھمگٹے کی شکل کے اندر، ایک ہجوم کی شکل میں مسجد میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، دن میں 5 ٹائم آنا جانا ان کا ہے، یا تراویح کے ٹائم پر ان کا آنا جانا ہے، تو یقیناً اس میں کئی مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان مفاسد، فتنوں، فسادات اور آج کل کے پرفتن احوال کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بہتر ہے کہ وہ احادیث سامنے رکھی جائے جس میں خاتون کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی خاتون مسجد میں چلی جاتی ہے اور مسجد کے اندر خواتین کے لیے جو مخصوص جگہ ہے وہاں نماز ادا کرتی ہے تو نماز درست ہو جائے گی، نماز پر کوئی یعنی اثر نہیں پڑے گا، نماز درست ہو جائے گی، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، بلکہ فقہائے حنفیہ کی اگر رائے کو سامنے رکھا جائے تو خواتین کے لیے لازم یہی ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی نماز ادا کریں۔ حمل کے دوران روزے میں قے آ جائے تو کس قدر روزے پر اثر ہوتا ہے، مطلب روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ غلام مرتضیٰ صاحب نے سعودیہ سے پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے میں قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ غلط مشہور ہے آج کل ہمارے معاشرے میں کہ روزے کے دوران میں اگر قے آ جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ بات ہے، ایک صورت ہوتی ہے جو بہت شاذ و نادر ہے کہ اگر روزے کے دوران قے آ جائے اور وہ منہ بھر کر قے ہو، اور پھر قے کا کچھ حصہ باہر آ جائے اور قے کا کچھ حصہ منہ کے اندر آنے کے بعد دوبارہ حلق سے نیچے اتر جائے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ صورت اگر پیش آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ خلاصہ یہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا فرض نماز کے بعد ذکر کرنا افضل ہے یا سنتوں کے بعد؟ MKG انہوں نے یہ پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے بعد ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرض نماز کے بعد کے وقت کو دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ سریع التاثیر وقت بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کے بعد ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر فرض نماز کے بعد دعا اور اس کے بعد ذکر، یا ذکر اور اس کے بعد دعا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ دونوں اوقات کے بعد ذکر اور دعا دونوں چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو ضرور علی نور ہے۔ ذیشان صاحب نے دبئی سے پوچھا، کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں سود کی گناہ میں پھنس گیا ہوں، اس سے نکلنے کی کوئی دعا بتا دیں۔ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات غلط ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ سود کے گناہ میں پھنس گیا ہوں، انتہائی ناجائز اور حرام معاملہ ہے، اپنی زندگی سے فوراً اسے نکالیں۔ اپنے کاروبار، بزنس، تجارت یا قرض کا لین دین کیا ہے تو سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے پیٹ میں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کے اندر لقمہ حلال پہنچانے کا اہتمام کریں۔ سود کی لعنت سے بچیں، یہ مٹا ڈالتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، حلال روزی کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اور سود کے اندر اللہ تعالی ہمیشہ بے برکتی بلکہ مٹا ڈالتا ہے۔ سود جس بزنس، جس تجارت کے اندر بھی جتنا زیادہ آتا چلا جائے گا، وہ اس بزنس اور تجارت کو مآل کار بالآخر تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں، یہ انتہائی فریضہ ہے اور بنیادی اور اہم ترین فریضہ ہے، اپنے آپ کو سود کی لعنت سے بچائیں۔ نوید صاحب نے پوچھا، انشورنس حلال ہے یا حرام؟ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیسے سے بزنس کرتے ہیں اور 1 سال کے بعد 20,000 کے ساتھ 1 لاکھ بونس لگتا ہے۔ انشورنس حرام ہے، اور انشورنس سود، غرر، قمار یعنی جوا، اور انٹرسٹ، سود، اور انیکسپیکٹڈ معاملہ یعنی غرر، دھوکہ، یہ سب کے سب معاملات انشورنس کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے انشورنس سے احتراز کرنا لازم ہے، انشورنس ناجائز اور حرام ہے۔ سعید احمد صاحب نے پوچھا، روزے کی حالت میں غسل کرنے میں غیر رمضان کی طرح کلی اور ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا روزہ توڑنے کے بعد کلی اور ناک میں غیر رمضان کی طرح پانی ڈالنا ضروری ہوگا؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں، روزے کی حالت میں غسل کرنے کے دوران میں ناک میں مبالغے کے ساتھ پانی چڑھانا یا غرارہ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اور روزہ توڑنے کے بعد، یعنی روزہ، شاید یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے، روزہ کھلنے کے بعد پھر کیا غرارہ کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوگا؟ نہیں،
اس دوران میں آپ غسل کر چکے ہیں، بس وہ کافی ہے۔ دوبارہ سے آپ کو روزہ کھولنے کے بعد ناک میں پانی پہنچانا یا غرارہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ سید وحید الرحمان صاحب نے پوچھا بائک اور کار کا انشورنس جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اور اگر قانونی طور پہ، جیسے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس قانوناً ضروری ہوتا ہے، اگر قانونی طور پر انشورنس کروانا ہی پڑے تو پھر اس کے لیے شرعاً یہ ضروری ہے کہ آپ مجبوری کے اندر انشورنس کروائیں، لیکن اگر کبھی ایکسیڈنٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر کسی قسم کا فائدہ اٹھانا، یعنی انشورنس کمپنی سے اپنے پیسے وصول کرنا، زیادہ پیسے وصول کرنا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ قانونی مجبوری کی وجہ سے آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ رضا اللہ صاحب نے پوچھا کہ حمام کے اندر کپڑوں کے بغیر وضو ہوتا ہے؟ جی ہاں، کپڑوں کے بغیر آپ وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ طلحہ جاوید صاحب نے پوچھا وطر کے بعد نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ وطر کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرا اظہر صاحبہ نے کینیڈا سے پوچھا ہے اگر کسی کے پاس نقد رقم سونا چاندی وغیرہ نصاب کے برابر نہ ہو لیکن استعمال کی دوسری چیزیں مثلا بائک وغیرہ ہو تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نقد رقم اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یعنی 35,557 روپے کے برابر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات، انہوں نے پوچھا کہ کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ضرورت کی چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد ساز و سامان اگر ہوگا تو اس کی مالیت اگر اس کے پاس 35,557 کے بقدر بنتی ہے، ضرورت سے زائد اگر ساز و سامان ہے تو پھر تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر اس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے پوچھا ہے بائک وغیرہ، تو وہ نصاب کے اندر شمار نہیں ہوگی، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شرعاً وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، گھر کے اندر کراکری کا سامان ہے، صوفہ سیٹ ہے، کرسیاں ہیں، گاڑی ہے، حتیٰ کہ مکان اس کا ذاتی ہے، تب بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے پاس نقد رقم، سونا، چاندی اور ان سب کا مجموعہ مل کر 35,000 روپے اگر نہ ہو۔ 35,000 روپے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باقی موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی، حتیٰ کہ یا گھر، یہ اس کی ضرورت کے اندر ہے، اس کو نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کی، یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہونے سے وہ خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ مستحق زکوٰۃ رہے گا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شکیل احمد کیانی صاحب نے پوچھا زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کیا ہم زکوٰۃ ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں؟ میں ابھی بتا چکا ہوں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر جس کے پاس نہ ہو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سید بھی نہ ہو، ہاشمی بھی نہ ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ٹرسٹ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، ہر وہ فلاحی ادارہ، ٹرسٹ، ہسپتال، اسکول، کالج، تعلیمی ادارہ، کوئی بھی کسی قسم کا ویلفیئر کا ادارہ جس کے بارے میں آپ کو 100% یہ اطمینان ہو کہ آپ کی زکوٰۃ کو شرعی مصرف پر شرعی طریقے سے خرچ کرتے ہوں گے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سوچتے ہوں کہ وہ شرعی مصرف پر یا شرعی طریقے پر، شرعی وے اور طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہوں گے تو پھر زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، اپنی عبادت اور اپنے فریضے کو مشکوک نہ بنائیں، بلکہ ایسے اداروں کو دیں جہاں آپ کو 100% اطمینان اور اعتماد ہو۔ علی خان صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے اگر نماز میں 3 سجدے کر لیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 3 سجدے کا کیا مقصد؟ یعنی اگر ایک رکعت میں ایک کے بجائے 3 سجدے کر لیے، شرعاً غلط ہے، اس طرح نماز ادا نہیں ہوگی۔ عبد الرحمن راز صاحب نے پوچھا کسی غیر مسلم ملک میں کام کرتے وقت کوئی غیر مسلم مسلمان سے آ کر شراب کی دکان کا پتہ پوچھے تو اس کو بتانا جائز ہے یا نہیں، اس میں گناہ کتنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بتانا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا تعاون نہ ہو۔ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، یعنی وہ تو شراب پیے گا، پی سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں تو محسوس یہی ہوتا ہے، خاص طور پر ذوقاً بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ 10 افراد پر، شراب کے سلسلے میں 10 افراد پر لعنت فرمائی ہے، شراب نچوڑنے والا، پیش کرنے والا وغیرہ وغیرہ، تو اس حدیث کے مجموعے کو اگر سامنے رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے جس قسم کا بھی رشتہ اور تعلق اور کانٹیکٹ شراب کی لین دین کے اندر یا شراب تک پہنچانے کے اندر ہوگا، وہ تعلق اور وہ رشتہ، وہ کانٹیکٹ ناجائز ہوگا۔ اس حدیث کے مجموعے اور تمام افراد کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہا جائے گا کہ شراب کی جگہ کا ایڈریس نہ بتایا جائے اور اپنے آپ کو اس سے فارغ اور بری ذمہ رکھا جائے۔ شہری خان صاحب نے پوچھا غصہ بہت آتا ہے، کوئی دعا بتا دے۔ یہ ایک اختیاری چیز ہے اور
غصہ بہت آتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ غصہ نہ کیا کریں، کم سے کم کیا کریں، اور احادیث میں اس کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بتائی گئی ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، یعنی اپنی حالت اور اپنی حیات کو تبدیل کر لیں۔